The government of Mr. Nawaz Sharif chose to ignore all these and tried to politicize the army, destabilize it, and tried to create dissension within its ranks. I was in Sri Lanka on an official visit. On my way back, the PIA commercial flight was not allowed to land at Karachi, but was ordered to be diverted to anywhere outside Pakistan, despite acute shortage of fuel, imperiling the life of all the passengers. Thanks be to Allah, this evil design was thwarted through speedy army action. My dear countrymen, having briefly explained the background, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. Everybody wishes to be free and sovereign. Nobody likes to be a slave. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया जी। सबसे पहले बात होगी 12 अक्टूबर 1999 की, वो शाम जिस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत का तख्ता उलटकर मुल्क में 10 साल आमरीत को नाफिज कर दिया गया। उसके बाद बात होगी परवेज मुशर्रफ को किस डील के तहत पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। और आखिर में सवाल है कि क्या परवेज मुशर्रफ कभी पाकिस्तान वापस आएंगे, उनको वापस लेकर कौन आएगा, और क्या पाकिस्तान में कभी कोई और मार्शल लॉ आ सकता है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। हम पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है, इसीलिए यहाँ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले को तो सजा मिलती है, लेकिन आइन तोड़ने वालों को सलामी मिलती है। जी हाँ, हम पाकिस्तानी एक जिंदा कौम है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज 12 अक्टूबर है, एक 12 अक्टूबर 1999 को भी आई थी। उस शाम 6:30 बजे आइन तोड़कर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, मगर 10 साल बाद आइन तोड़ने वाले को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके रोक दिया गया और यूं सब कुछ भुलाकर नारा लगाया गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मगर ये इंतकाम किससे लिया जा रहा है, ये आज तक पता ही नहीं चल सका। मुस्लिम लीग नून परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती रही। आज अपने दौरे हुकूमत को याद करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने क्या क्या याद किया, जरा देखिए। ऊपर पाबंदियां लग चुकी थी, उसके बावजूद पाकिस्तान में कारोबार चल रहा था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चल रहा था, पाकिस्तान में अमन था, कराची में अमन था, पूरे मुल्क में अमन था, कहीं कोई पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ नहीं थी और पाकिस्तान की पासपोर्ट की एक इज्जत थी, पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट उसकी इज्जत थी। आज देखें पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या इज्जत है या नहीं है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख बड़े बड़े सानियात से भरी हुई है। 16 अक्टूबर 1951 में मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की शहादत के बाद उनके कातलों का भी कोई पता नहीं चल सका। 1971 में मुल्क टूट गया, मगर आज तक कौम को उसके जिम्मेदारों का कोई पता नहीं चल सका और ना ही किसी को सजा मिल सकी। और हमने मशरकी पाकिस्तान को तो यूं भुला दिया नाजरीन, जैसे वो कभी हमारा हिस्सा ही नहीं रहा था। 10 अप्रैल 1988 में रावलपिंडी के असला डिपो ओचुरी कैंप में आग लग गई, जिसके नतीजे में कई हजार शहरी जान बहक हो गए, मगर आज तक उसके जिम्मेदारों का कुछ पता नहीं चल सका। सीनियर सियासतदान बेगम कुलसूम सैफुल्लाह ने हाल ही में शाया होने वाली अपनी किताब मेरी तन्हा परवाज में लिखा है कि ओचुरी कैंप को जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर इसलिए उड़ा दिया गया था कि उसकी अमेरिकी इंस्पेक्शन करने आने ही वाले थे, और चूंकि इससे कई स्टिंगर मिसाइल मौसूफ ने ईरान को भिजवा दिए थे, चुनांचा इस राज को तशख़ीस होने से पहले ही मजबूरन ज़ियाउल हक को ये वक़ूआ करना पड़ा। मगर सिर्फ 4 माह बाद खुद जनरल ज़ियाउल हक भावलपुर में एक तैयारे के हादसे में मारे गए। कौम को आज तक इसके हक़ाइक़ का भी कुछ पता नहीं चल सका। 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में एक जलसे के दौरान शहीद कर दिया गया, मगर उनके कातलों का भी उनकी अपनी हुकूमत आज तक पता नहीं चला सकी। और जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है कि नारे की रोशनी में लगता है कि इस साने को भी अब हमेशा के लिए शायद भुला दिया जाएगा। 12 अक्टूबर 1999 में इक़्तिदार में आने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ की दहशतगर्दी की जंग में
سب سے اہم اتحادی قرار دیا گیا پاکستان کو، مگر پاکستان کن شرائط اور کس معاہدے کے تحت اس جنگ میں شامل ہوا تھا یہ بات بھی آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہو سکی۔ ہم نے جب اپنے پروگرام میں پرویز مشرف صاحب سے یہی سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیا، ذرا دیکھیے۔ کس معاہدے کے تحت کس کنڈیشنز پر یہ امریکنوں کو دے دیے گئے؟ کوئی معاہدہ نہیں جی، یہ معاہدے نہیں ہوتے ہیں، کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ ہم نے یہ الاؤ کیا انہیں، جیسے میں نے کہا ایک حکومت جب چلتی ہے تو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں، حکومت نے فیصلے دینے ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے کرے نیشنل کے ایشوز کے اوپر۔ یہ ایشو سامنے آیا دنیا کا اور ہماری ریجن کا اور پاکستان کا، تو اس میں فیصلہ لینا تھا ہم نے اور فیصلہ لیا۔ جو یہی کام ہے حکومت کا، اور کس کا کام ہے یہ؟ اور کون کرے گا ہماری جگہ؟ کسی اور نے فیصلہ لینا تھا۔ لیکن جنرل صاحب آپ ایسے فیصلے تو لے سکتے ہیں یقیناً کہ کس کو کہاں پہ بھرتی کیا جائے گا، لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جس میں پوری قوم کا تعلق ہے، ایک اور ملک کو اجازت دینا کہ ہمارے اڈے استعمال کرے، ترکی نے نہیں دی تھی اجازت، تو اس کے لیے کوئی تو معاہدہ ہوا ہوگا کچھ مطلب یہ فیصلہ اگر حکومت نے نہیں لینا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں ہم، یا کیا امریکہ سے پوچھیں یا ہندوستان سے پوچھیں؟ کس سے پوچھنا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے ہم نے خود نے اپنا فیصلہ لینا، حکومت کا کام ہی فیصلہ لینا ہے جی۔ تو یہ ہم نے آپس میں ریٹن، یہ تو اس کا زبانی نہیں تھا، یہ ہم میرے خیال میں ریٹن تو اس کے یہ جو 7 پوائنٹس ان کے تھے اس میں ریٹن میرے خیال میں ہم نے کوئی نہیں دیا تھا، آئی ڈونٹ تھنک سو، لیکن وہ فیصلے لیے تھے ہم۔ nothing written, all verbal۔ مگر زبان کس کی ہے؟ یہ وہ انداز حکمرانی ہے جس میں عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا جاتا ہے، انہیں قومی معاملات پر مکمل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور صرف فوجی عامر ہی نہیں، ہماری جمہوری حکومتیں بھی پیچھے نہیں ہیں۔ عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ 10 سال تک حکومت کرنے اور 2 بار آئین توڑنے کی ذمہ دار سابق صدر پرویز مشرف کس ڈیل کے تحت سزا کے بجائے سلامی لے کر ملک سے باہر چلے گئے، یہ راز بھی آج تک عوام کو نہیں بتایا گیا، اور اس معاملے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ برطانیہ میں آج سے 350 سال پہلے آئین کی پامالی پر کرومویل کی لاش کو قبر سے نکال کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ ایک بحال شدہ سویلین حکومت نے کیا تھا۔ برطانیہ پر مارشل لاء مسلط کرنے والے اس جرنل کو بعد از مرگ دی گئی اس سزا کا ہی نتیجہ ہے کہ برطانیہ کو پھر کبھی مارشل لاء کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے، مگر لگتا ہے کہ ہم شاید زندہ قوم نہیں بلکہ ایک مجبور قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جمہوری حکومت پر فوجی بوٹوں کی چاپ کا خوف ہی طاری رہتا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 12 اکتوبر 1999 کی شام جس وقت جنرل پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہ پاکستان کے چوتھے فوجی حکمران کی حیثیت سے اقتدار سنبھال چکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے تقریباً 10 سال تک کامیابی سے جوڑ توڑ کر کے حکومت کی۔ دنیا میں انہیں ایک اعتدال پسند حکمران سمجھا گیا جس نے انتہا پسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ ان کے دور میں ملکی معیشت نے ترقی بھی کی اور انہوں نے میڈیا کو آزادی بھی دی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی تاریخ کے بہت سے ایسے متنازع واقعات ہوئے جس کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان پر سب سے پہلا الزام 12 اکتوبر 1999 میں حکومت پر قبضہ کر کے آئین کو پامال کرنا ہے۔ ان کے دور حکومت میں 26 اگست 2006 کو بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد بلوچستان کے حالات انتہائی خراب ہو گئے جو اب تک قابو میں نہیں آ سکے ہیں۔ جبکہ مارچ 2007 کو چیف جسٹس سے زبردستی استعفیٰ لینے کی کوشش کی اور انکار پر انہیں اور ان کے اہل خانہ سمیت گھر پر نظر بند کر دیا۔ انہوں نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگا کر ایک بار پھر آئین کو توڑ دیا، میڈیا کے خلاف پابندیاں لگائی، جبکہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی ذمہ داری بھی ان کی حکومت پر ڈالی جاتی ہے کہ وہ محترمہ کو سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے۔ 18 اگست 2008 کو جنرل پرویز مشرف کو صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ کچھ عرصے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے، مگر ان پر آئین توڑنے کے الزامات پر احتساب کا نعرہ لگانے والی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کچھ بھی نہ کر سکے۔ جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق سابق صدر پرویز مشرف کی رخصتی ایک ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی تفصیلات سے عوام کو لا علم رکھا گیا ہے۔ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اس سے بات کرنے کے لیے very warm welcome to Senator فیصل رضا عبدی صاحب، پولیٹیکل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان، رشید گوڈیل صاحب MNA ہیں MQM کے، فواد چوہدری صاحب اسپوکسمین APML، اور صدیق الفاروق صاحب لیڈر PMLN۔ A very warm welcome to all of you gentlemen۔ سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گی سینیٹر صاحب،
ایک پوری لسٹ ہے, میں آپ کو پتہ ہی ہوگا لیکن تھوڑا سا دوبارہ آپ کو اگر ہم بتا دیں پرویز مشرف صاحب نے آج تک کیا کیا کہا, ذرا سن لیجئے گا. یہ فیصل رضاوی صاحب کے لیے سوال ہے. سابق صدر پرویز مشرف پر الزامات کیا کیا ہیں؟ 12 اکتوبر 1999 کو منتخب وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹا اور پھر خود اقتدار سنبھال لیا. 26 اگست 2006 کو نواب اکبر بگٹی کا ماوراء عدالت قتل کا الزام بھی سابق صدر پر ہے. 7 جولائی 2007 کو لال مسجد آپریشن میں درجنوں افراد قتل. 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف ریفرنس دائر کیا. 3 نومبر 2007 کو دوسری بار آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگانے کا الزام. 3 نومبر 2007 کو ہی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور اعلیٰ عدلیہ سمیت پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے والے 74 سے زائد ججوں کو فارغ کرنے کا الزام. 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بجائے جائے شہادت سے شواہد مٹانے کا الزام. عافیہ صدیقی سمیت سینکڑوں افراد کو ڈالرز کے عوض امریکہ کے حوالے کرنے کا الزام. کوئی الزام آپ کو اس طریقے کا نہیں لگا کہ آپ کی حکومت کوئی کارروائی کر سکتی پرویز مشرف صاحب کے خلاف؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ اس میں ایک الزام کا اور اضافہ کریں. کیا ان کی پوسٹ بنتی تھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتے یا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین بنتے؟ کیا 3 جنرلوں کا حق نہیں مارا گیا اس وقت؟ کیا جنرل جو آج آپ سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں فصیح بخاری صاحب کا, کیا اس کا حق نہیں تھا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بننے کا؟ اس کا اضافہ کریں, ہر چیز کا جواب مل جائے گا. آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف چونکہ اس وقت وہ بہت اچھے تھے, اب بہت برے ہو گئے. چونکہ بہت اچھے تھے تو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے گئے نا. میں تو ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جی, ان کے تو پارٹی والے ڈیفینڈ کریں گے, نہ میں ان کے اقدام کو ڈیفینڈ کروں گا. میں تو آپ سے ان کے اقدام کا سوال ہی نہیں پوچھ رہی, میں تو پوچھ رہی ہوں آپ کی حکومت نے ان کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ میں ترتیب سے آؤں گا تو جواب دے پاؤں گا نا. آپ نے تو مجھ سے سیدھا سیدھا سارے سوال پوچھ لیے. میں تو کہوں گا کہ ان کو ویلیڈیٹ کس نے کیا تھا؟ عدالت نے. یہ عدالت کی کاپی پڑھی, یہ حکومت کی عدالت کے ماورائے چلے گی. عدالت نے ویلیڈیٹ کیا, ایل ایف او کو تسلیم کیا, ریفرینڈم کو انڈوز کیا, اور ان کے تمام الزامات جو جمہوری حکومت کو ختم کرنے پہ لگائے گئے وہ اس کو دیکھیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے کام شاید ہم نے کیے, ہم نے پروٹوکول دیا. ہم نے پروٹوکول دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, ناٹ پرویز مشرف کو. پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا اس فیصلے کے تحت. یہ ہے, آپ اس فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا, پی ایل ڈی 2000 سپریم کورٹ 869. اب اس کے اندر کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نمبر 62, 63, 53, 57, 66, 64 of 1999 and 3 of the 2000 and decided by 12 May 2000 Constitution petition under Article 184 sub Article 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اب کیا ہم ماوراء عدالت چلتے؟ ہم اگر اس کو پروٹوکول نہیں دیتے تو کل ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ جو مشرف نے میاں صاحب کے ساتھ کیا تھا, کود کر, چھلانگ مار کے, گرفتار کر کے, تو ہم وہی سلوک یہاں پہ روا رکھتے. کیا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے اس ملک کے اندر؟ آپ پروٹوکول دیتے عہدے کو, شخصیت کو نہیں. شخصیت چلی گئی, شخصیت باہر ہے. آپ نے برٹن کے ایک جنرل کا ذکر کیا تو برٹن میں وہ موجود ہیں. برٹن ایک طرف تو اپنے جنرل کو نکال کے پھانسی دیتا ہے, اور اگر برٹن یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہاں غلط ہوا ہے تو اسی کو پھر آپ پناہ بھی دیتے. ٹھیک, تو آپ کا سسٹم ایسا ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. سسٹم ایسا ہے, آپ لوگ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے یا کوشش کریں گے نہ کوشش کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں, میری بات سنیں. جس وقت وہ جب تک صدر کی سیٹ پہ رہے, اب میں آپ بتاتا ہوں آپ کو قانون پوائنٹ جو آپ جاننا چاہتی ہیں میرے, جب تک وہ صدر کی سیٹ پہ رہے ان کو استثناء تھا, موجود تھا. ان کو ہم تو کیا کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. جب وہ صدر کی سیٹ سے ہٹے تو 2.5 مہینے پاکستان میں رہے. کس عدالت نے ان کے وارنٹ جاری کیے؟ کس نے ان کو بلایا؟ اگر کسی نے عدالت نے وارنٹ جاری کیے اور حکومت پاکستان نے ان کو گرفتار کر کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا, ہم قصوروار. صدیق فاروق صاحب اپنے ایک انٹرویو میں پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ سعودی فرمانروا نے ان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ نواز شریف آرٹیکل 6 کے تحت کبھی بھی ان کو ٹرائی نہیں کریں گے. یہ کیوں کہا انہوں نے, اور وہ کون سی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ بہت شکریہ. میں نے فیصل رضا عابدی ساتھیں بھی سنی, احمد کی رپورٹ بھی سنی, آپ کا انٹروڈکشن بھی سنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب 12 اکتوبر کی جو انقلاب کہہ لیں یا حکومت توڑنے کی جو غداری کا ارتکاب کیا, اس سے لے کے انہوں نے بار بار جھوٹ بولے ہیں, اور وہ جھوٹ بولنے میں انہیں کوئی تعامل نہیں ہوتا. اسی طرح سے یہ بات بھی انہوں نے کر دی. البتہ جناب آصف علی زرداری نے جناب نواز شریف کو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس کو امپیچ کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ گرفتار کر لیں اور ان پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کریں, تو آصف علی زرداری صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے ایک ڈیل کے تحت ان کو الگ کیا ہے اور ہم ان پر مقدمہ نہیں چلا سکتے. کس کے ساتھ ڈیل ہوئی؟ اور فیصل رضا عابدی صاحب نے یہ جو بات کی, مجھے ایک لمحہ, آپ اس کو تو ریجیکٹ کریں, یعنی سعودی فرمانروا اور نواز شریف صاحب میں یہی کرتا ہوں, میں ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں